बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल होपे तबीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की मेडिकल वीडियो का टॉपिक है वेरिकोज वेंस। ये बेसिकली जो है ना आपकी जो बॉडी की वेंस होती हैं उसमें ये ट्विस्ट कर जाती हैं और उनका साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, यानी उनमें स्वेलिंग हो जाती है। वैसे तो बॉडी की कोई भी सुपरफिशियल वेंस जो है ना वो वेरिकोज हो सकती है, लेकिन आम तौर पर जो मतलब ज़्यादातर केस में जो है ना आपकी जो टांगों की वेंस हैं वो इसमें मतलब इन्वॉल्व होती हैं, मतलब वो वेरिकोज हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आपकी जब इंसान चलता है तो ज़्यादा प्रेशर सारा टांगों पे आता है, ठीक है। फिर ये है कि जब आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो वो जो है ना वो ब्लड की नीचे पूलिंग हो सकती है, मतलब अगर आप इफेक्टिवली ब्लड ऊपर पंप ना हो सही तरह हार्ट की तरफ तो वो जो है ना उसकी वो पूलिंग हो जाएगी, तो वो वेरिकोज वेंस का जो है ना वो मतलब जो है ना रीज़न हो सकती है, ठीक है। कई लोगों में तो जो है ना वेरिकोज वेन जो है ना और जो है ना बड़ी सुपरफिशियल सी मतलब जो वेन्स को इन्वॉल्व करती हैं, जिनको स्पाइडर वेन कहते हैं, यानी जो वेन के साथ वो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये एक तरह की माइल्ड वेरिएशन है वेरिकोज वेन की। और ये अगर मतलब जो स्पाइडर वेन हो जाए तो वो बेसिकली उसको कोई इतनी वो डेंजरस नहीं होती है, वो कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से कुछ लोग रिमूव करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन यह कि कुछ केसेस में जो ना जब ये वेरिकोज वेन जो ज़्यादा अगर प्रॉब्लम खड़ी करें तो फिर बंदे को उसमें टांगों में मतलब दर्द हो सकता है, फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है ज़ाहिर है। और कभी कभी जो ना इन वेरिकोज वेन में सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाए तो, ठीक है। आमतौर पे इसकी ट्रीटमेंट सेल्फ केयर मेजर्स हैं और जो ना कुछ छोटे से प्रोसीजर हैं जो आपकी जो इन वेन्स को मतलब क्लोज करने में जो ना मतलब जो वो मतलब वो यूज़ होते हैं प्रोसीजर, वो जो है ना उसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेकिन आगे जाके मैं इसकी पूरी तफसीलन इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा, ख़ास तौर पे जब वो साइज़ उनका बढ़ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसकी अलामात यानी सिम्टम बता देता हूँ, ठीक है। आम तौर पे जो है ना ज़्यादातर केसेस में मतलब इतना इसका कोई ख़ास पेन वगैरह नहीं होता, तो जो है मतलब जो है आम खुद मतलब नोट कर लेते हैं। जब अपनी जो है टांगों को आप देखेंगे तो वो जो है ना वेन्स होंगी ना जो वेरिकोज हुई हैं तो वो उनका कलर चेंज आमतौर पे ब्लू होती हैं या डार्क पर्पल कलर का मतलब वो हो जाती हैं, ठीक है। और फिर यह कि उनमें ट्विस्टिंग हो जाती है वेन में और ऐसे बल्ज कर सकती हैं, मतलब ऐसे जैसे जो ना ऐसे कॉर्ड सी लगी हुई हैं, मतलब एक तरह की जो है ना जैसे नॉट सी ऐसी रस्सी की लगी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह हो जाती हैं। अगर तो फिर थोड़ा ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब जब पेन शुरू हो जाए तो फिर यह ना कि जो है उसमें यह कि आपकी जो टांगों में हैवी फीलिंग आ सकती है और फिर यह कि बर्निंग किस्म का पेन हो सकता है और ऐसे क्रैम्प उठ सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो टांगें हैं जो है ना मतलब जो नीचे जो टांगें मतलब घुटनों से नीचे के साथ जहाँ पे ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है वो सूज सकती हैं, ठीक है। फिर यह कि आप अगर ज़्यादातर एक जगह पे बैठे रहें या फिर बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहें एक ही पोजीशन में तो वो जो है ना आपके दर्द जो है ना वो बढ़ सकता है। इसके अलावा फिर यह कि जो आपकी जो वेरिकोज वेंस के इर्द गिर्द मतलब खारिश वगैरह हो सकती है और स्किन का ज़रा कलर चेंज हो सकता है वेरिकोज वेन के इर्द गिर्द, ठीक है। और जो स्पाइडर वेन की मैंने बात की थी, जो बहुत वो छोटी छोटी जो वेरिकोज होती हैं वो मतलब जो है ना और उसी वेरिकोज वेन की तरह से उसके साथ वो मिलती होती हैं, लेकिन यह कि आमतौर पे ये जो स्पाइडर वेन होती हैं वो स्किन की सरफेस के बिल्कुल करीब होती हैं और आमतौर पे ये रेड या ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। और स्पाइडर वेन जो है ना वो भी ज़्यादातर टांगों में ही होती हैं, लेकिन ये फेस पे भी स्पाइडर वेन हो सकती हैं और उनका जो है ना साइज़ वेरी कर सकता है। जैसे स्पाइडर का जो वेब होता है ना उस तरह मतलब इनका इसी वजह से इसका नाम है स्पाइडर वेन डाला हुआ, ठीक है। तो अगर तो आपको जो मैं आगे चल के जो सेल्फ केयर में ये बताऊंगा, मतलब मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज जो है ना और जो है ना आपकी जो टांगों को एलिवेट करने का जो है और फिर कंप्रेशन स्टार्किंग की जो मैं आगे चल के बताऊंगा, अगर तो इन चीज़ों के जो आपके सेल्फ केयर में जैसे इसका मतलब वेरिकोज वेन ठीक नहीं होती और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर यह ना कि ज़ाहिर आप डॉक्टर के ज़रूर रिव्यू करें। अब मैं इसकी वजूहत यानी कॉजेज़ बताता हूँ कि किस वजह से होती हैं। इसमें यह होता है कि ये जो बेसिकली आपकी जो टांग की जो वेन्स होती है ना वो उसमें छोटी छोटी वॉल्व होती हैं, ठीक है। और वो वॉल्व्स का बेसिकली काम क्या है कि जब जो है ना मतलब जो आप जब चलते हैं, जब टांग बेसिकली जब ब्लड जो है ना वेन्स का मकसद ये है कि ब्लड जो है ना हार्ट की तरफ लेके जाना, और एक दूसरी किस्म की जो खून की नालियाँ होती हैं जिनको आर्टरीज कहते हैं उनका काम यह है कि वो जो हार्ट से लेके ब्लड जो है ना बॉडी तक को पहुँचाती हैं, ठीक है।
مطلب جب آرٹریز باڈی کو بلڈ پہنچاتی ہیں تو وہ جو ہے نا خون باڈی یوز کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو بھی مطلب جو سارے یوزفل جو چیزیں ہوتی ہیں خون میں، تو پھر وہ جو خون جو ہے نا جب وہ باڈی یوز کرتی ہے تو ایک طرح کا جو مطلب جو استعمال شدہ جو خون ہے نا وہ وینز کے ذریعے واپس ہارٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وینز کا بیسیکلی کیا کام ہوتا ہے؟ تو اس میں جیسے میں نے بتایا کہ جو اس میں چھوٹی چھوٹی مطلب جو والز ہوتی ہیں وین میں، تو اگر تو وہ وال ڈیمیج ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے پھر وہ بلڈ کی ادھر مطلب ٹانگوں میں وہ پولنگ ہو سکتی ہے۔ بیسیکلی آپ کے جب چلتے ہیں جو مسل جو آپ کی ٹانگوں کے جو کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح کے پمپ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو وہ ایک طرح کا وہ پش کرتے ہیں جو ہے نا جب آپ کی مسل کی کنٹریکشن ہوتی ہے تو وہ آپ کے وین میں بلڈ پش کرتے ہیں اوپر ہارٹ کی طرف، ٹھیک ہے، اور جب وہ اوپر پش کرتے ہیں مطلب آپ کنٹریکٹ مسل کنٹریکٹ کر کے تو جو ہے نا وہ جو والز ہوتی ہیں نا وہ بیسیکلی وہ جو ہے نا وہ کھل جاتی ہیں تاکہ ہارٹ کی طرف جو ہے نا بلڈ چلا جائے واپس، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ مطلب جو ہے نا اور پھر وہ مطلب بند ہو جاتی ہیں وال تاکہ وہ ہارٹ مطلب جو ہے نا ہارٹ کی طرف تو بلڈ جا ہی رہا ہے نا وینس کی مطلب پش کرنے سے جو مسل جب کانٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ وال بند ہو جاتی ہیں تو وہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ بلڈ جو ہے نا وہ واپس نیچے ٹانگوں میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو وہ چھوٹی چھوٹی جو وینز کے اندر وال ہوتی ہیں اگر تو وہ کمزور ہو جائیں یا ان کا ڈیمیج ہو جائے تو وہ ظاہر ہے بلڈ جو ہے وہ ہارٹ کی طرف جو ہے نا وہ کچھ تو ہارٹ میں جائے گا اور کچھ نیچے جو ہے نا وہ پول کر جائے گا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو وین جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ بلڈ کی اس میں پولنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ وین سو جاتی ہیں اور وہ اسٹریچ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ٹویسٹنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سارا میکانزم سمجھ آ گیا ہوگا۔ مطلب جو وینز کے اندر چھوٹی چھوٹی والز ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جب مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں خون اوپر پش کرتے ہیں ہارٹ کی طرف تو وہ کھل جاتی ہیں، اور پھر جب اوپر بلڈ جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتی ہیں تاکہ بلڈ واپس نہ آئے، لیکن اگر ان والز کا ڈیمیج ہو جائے کسی وجہ سے تو وہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ بلڈ واپس جا سکتا ہے ٹانگوں میں، تو وہ پھر اس وجہ سے ساری ویریکوز وین اسٹریچ ہو جاتی ہیں تو ساری یہ پرابلمس کھڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کے رسک فیکٹر بتاتا ہوں اور کنی وجوہات سے ان ویریکوز وین کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے ایج ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے تو ظاہر ہے پھر مطلب کئی بیماریاں وہ اس کا لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ایج کا جو مطلب اس کے ساتھ اسی طرح وینز بھی آپ کی جو ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے وہ والز صحیح طرح جو میں نے بتایا پہلے وہ صحیح طرح نہیں کام کرتی تو یہ ویریکوز وین ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بلڈ آپ کا پوری طرح صحیح طرح واپس ہارٹ میں نہ جائے تو والز کے خراب ہونے کی وجہ سے نا وہ بلڈ نیچے پول کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے کہ دوسری ہے کہ جو یہ سیکس کا فیکٹر ہے کہ جو فیمیل جو ہے نا مطلب خواتین کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے ہارمونل چینجز جو ہے نا پیریڈ سے پہلے یا پھر پریگنینسی کے دوران یا پھر جو ہارمونل چینجز مینوپاز کے وقت آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا آپ کی مطلب وینز کو ریلیکس کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ہارمونل ٹریٹمنٹ جو لیتی ہیں جیسے برتھ کنٹرول پہ ہمارے کنٹراسیپٹیو جو ہے نا وہ بھی ویریکوز وینز کا رسک بڑھا سکتی ہیں۔ پھر تیسرا جو رسک فیکٹر ہے کہ پریگنینسی میں جو ہے نا چونکہ بلڈ کا والیوم بڑھ جاتا ہے، وہ بیسیکلی جو والیوم بڑھتا ہے وہ جو مطلب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کی سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کی جو ٹانگ میں جو وینز بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مطلب وہ کہتے ہیں نا وہ پاؤں بھاری ہو گیا تو وہ یہ بیسیکلی یہی چکر ہوتا ہے۔ تو ظاہر پھر ہارمونل چینجز بھی ہوتی ہیں پریگنینسی میں تو اس کی وجہ سے بھی یہ مطلب پرابلم ہو سکتی ہے۔ پھر فیملی ہسٹری کا بھی رول ہے کہ فیملی میں اگر یہ پرابلم ہو تو آپ کو مطلب جو ہے نا یہ اس کا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ میرے اسی چینل پہ موٹاپے کے بارے میں بڑی زبردست ویڈیو ہے، وہ موٹاپا آج کل تو جو ہے نا پراپر ایک الگ ڈیزیز کے نام سے اس کو سمجھتے ہیں، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ موٹاپا کوئی صحت والی چیز ہے، موٹاپا بیسیکلی ایک بیماری ہے۔ تو موٹاپے پہ میں جو ویڈیو بنائی ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ کہ جب آپ کسی خاص جگہ ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں ایک ہی پوزیشن بنا کے تو وہ اس کا چانس بڑھ جاتا ہے، یا پھر جو کچھ لوگ جو ہمارے پاس پیشنٹس وہ آتے ہیں جیسے خواتین جو کاسمیٹکس یا مطلب بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہیں، یا پھر جو ہے نا جو مرد حضرات جو باربر ہیں اس طرح کے جو ان کو زیادہ کھڑے رہنے والا کام ہے تو وہ جو ہے نا ان کو یہ پرابلمس زیادہ ہو سکتی ہیں ویریکوز وینز کی۔ تو اب میں اس کی کمپلیکیشن بتاتا ہوں۔ اس میں کمپلیکیشن ویسے عام طور پہ کم ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہو جائیں تو اس میں السرز ہو سکتے ہیں، مطلب جو ہے نا
آپ کے جو ویریکول وین کے قریب جو ہے نا وہ السر بن سکتے ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے ٹخنوں کے قریب، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ جو السر بننے سے پہلے جو اسکن کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو اگر تو اس طرح کی آپ کو پرابلم فیس کریں تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پھر بلڈ کلاٹ بن سکتے ہیں، کہ مطلب جو ہے نا کہ عام طور پہ میں نے جیسے بتایا نا کہ یہ سپرفیشل وینز جو ویریکوز بڑھتی ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ٹانگ کے اندر ڈیپ وینز ہوتی ہیں نا، وہ بھی ان کا سائز بڑھ سکتا ہے، جس وجہ سے جو ٹانگ کی سوجن ہو سکتی ہے اور درد ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو ٹانگ کی اس طرح سوجن ہو جائے یا درد زیادہ دیر تک رہے، تو پھر آپ مطلب فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا ایک کنڈیشن ہوتی ہے تھرومبوفلیبائٹس، وہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ کبھی کبھی ریئرلی ویسے تھوڑی بہت بلیڈنگ ہو سکتی ہے جو آپ کی ویریکوز وین میں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے تھوڑا پریونٹیو میجر بتاتا ہوں۔ ویسے تو کوئی اس طرح شور شارٹ وہ طریقہ نہیں ہے اس کو ویریکوز وین کو پریونٹ کرنے کا، لیکن اگر آپ اپنی مسل ٹون کو امپروو کریں، آپ اپنی باڈی کی سرکولیشن کو امپروو کریں، ٹھیک ہے، تو اس کا ظاہر ویریکوز وین کا جو ہے نا اور ان کا رسک کم ہو جائے گا۔ اس میں مطلب ظاہر ہے آپ اگر ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اپنے ویٹ کو بڑھنے نہیں دیتے، ہائی فائبر ڈائٹ لیتے ہیں، لو سالٹ ڈائٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ جو لوگ خواتین جو ہائی ہیلز اوائڈ کرتی ہیں، تو وہ ان جو ہے نا اگر اوائڈ کریں گی تو یہ پرابلم اس کا چانس کم ہو گیا۔ یا جو ٹائٹ ہوتی ہے ری پہنتی، مطلب جو ہے نا جو انڈر گارمنٹس جو ہوتے ہیں کمر سے خاص طور پہ اگر وہ ٹائٹ ڈریسز نہ پہنے تو وہ پھر ویریکوز وین کا چانس کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اس کے علاوہ پھر آپ جو ہے نا جب لیٹے ہوں تو آپ اپنی لیگز اٹھا لیں، تو وہ جو ہارٹ کے لیول سے اوپر ہو اگر تو اس سے بھی کم ہو سکتا ہے، مطلب 3-4 تکیے اگر نیچے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جو میں نے بتایا کہ زیادہ جو ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہنے والے لوگ جو پروفیشن ہیں جیسے باربر وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اگر وہ اپنی پوزیشن وقتاً فوقتاً چینج کرتے رہیں، مطلب تھوڑی دیر کبھی بیٹھ جائیں، جو اس طرح اپنی پوزیشن چینج کرتے رہیں، تو یہ ان سے مطلب ایک طرح کا پریونٹیو میجرز مطلب میں شامل ہے۔ کیونکہ اگر ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کام ہے، لیٹ سے جو ہے نا اس کا زیادہ کام ہے باربر کا، تو کسٹمر زیادہ آ گئے ہیں، تو وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہ کے وہ ساروں کے بال کاٹنا شروع کر دے، تو وہ پھر ظاہر ایک جگہ کھڑا رہنے سے بلڈ نیچے پول ہو جائے گا، تو ویریکوز وین کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں باربر کی، خاص طور پہ اس جو ہے نا اس ویریکوز وین کے میرے پاس میں نے بہت کیسز دیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو کمپلیکیشن ہو گیا۔ میں اس کا آپ کو ڈائگنوز کرنے کا طریقہ بتا دوں کہ کیسے تشخیص ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب کیسز ہمارے پاس آتے ہیں تو بڑا سمپل ہے، جب ہم پیشنٹ کی جو ہسٹری لیتے ہیں، ان کی ٹانگوں کا معائنہ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کی جو ویریکوز وین آبویس نظر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کبھی کبھی کچھ قسم میں الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ وہ ہو سکتا ہے کہ مطلب جو ہے نا کہ تاکہ آپ کی جو وینز کا جو وال چیک کریں کہ وہ جو ہے نا کہ وہ فنکشن کر رہی ہیں، کہ وہ جو مطلب جو والز جو میں نے بتایا نا شروع میں کہ وہ والز کا کام یہ ہے کہ جو ہے نا وہ کھل جاتی ہیں جب بلڈ نیچے سے پمپ ہوتا ہے ہارٹ کی طرف، تو وہ الٹرا ساؤنڈ نان انویسو ٹیسٹ ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ والز پراپر کام کر رہی ہیں نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں آپ کو نا جو ہے نا ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں۔ زیادہ تر کیس میں یہ ٹریٹمنٹ اس کی مطلب بڑے سمپل ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اتنی میجر وہ بہت زیادہ سرجری اور اس طرح کی کچھ چیزیں نہیں کرنی پڑتی، تو فالو مطلب جو ہے نا نارمل جو ڈاکٹر کے آفس میں ہی مطلب جو ہے نا ٹریٹمنٹ اس کی آرام سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہ پہلے تو آپ اس میں جو ہے نان انویسو پروسیجر جو ٹرائی کرتے ہیں، تو عام طور پہ جو مطلب جو آؤٹ پیشنٹ جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جن کو ہاسپٹل داخل نہیں کرنا پڑتا، تو اسی پہ وہ لوگ مطلب ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ آپ سیلف کیئر میجر کریں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے وزن کم کریں، اور جو بہت زیادہ ٹائٹ کلوز پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، خواتین خاص طور پہ، تو وہ ان کو وہ اس طرح کے ٹائٹ کلوز نہیں پہننے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا نا کہ باربرز کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے، تو ایک جگہ کھڑے رہنے سے یا ایک جگہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے یہ جو نا اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جو سیلف کیئر میجرز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس میں اس کی ٹریٹمنٹ کا ایک بہت اہم جو اس میں ایک چیز آتی ہے وہ ہے کمپریشن سٹاکنگ۔ یہ جو ہے نا بازار سے عام طور پہ مل جاتی ہیں، فارمیسی سے مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح کا پہلا فرسٹ مطلب میتھڈ ہے اس کا مطلب علاج کا، ٹھیک ہے۔
بیسیکلی جو کمپریشن سٹاکنگ ہوتی ہیں وہ آپ کی ٹانگوں کو سکویز کرتی ہیں، تو وہ جو ہے نا مطلب جو ایک طرح کی وینس کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں کمپریشن سٹاکنگ اور جو ہے ٹانگ کے مسلس کو، تاکہ بلڈ جو ہے نا اوپر ہارٹ کی طرف ایفیشینٹلی موو کر جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے کمپریشن سٹاکنگ کے مختلف برانڈ آتے ہیں اور بڑا ایزیلی یہ فارمیسیز پہ مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ اگر کمپریشن سٹاکنگ سے یا جو سیلف کیئر میجر میں نے بتایا اس سے جو نہیں پیشنٹ ٹھیک ہو رہا، ٹھیک ہے، تو پھر تھوڑے سے وہ چھوٹے چھوٹے پروسیجر آ جاتے ہیں جو ہم میڈیکل مطلب اپنے ڈاکٹر ہم جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا۔ ایک تو یہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے اسکلیرو تھراپی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم جو نا جو چھوٹی چھوٹی اور میڈیم سائز کی جو وینز ہوتی ہیں نا، اس میں ایک طرح کا سلوشن ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان وینز کو اس کی اسکارنگ کر دیتا ہے اور جو نا ان کو بند کر دیتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ جب ان کی اسکارنگ ہو جاتی ہے تو وہ جو ظاہر ڈسپیئر ہو جاتی ہیں جو وینز ہوتی ہیں، جو ویریکوز وینز ہوتی ہیں۔ اور اس میں یہ کہ اسکلیرو تھراپی جو ہے نا اس کے ایک سے زیادہ دفعہ بھی جو ہے نا یہ پروسیجر کی جا سکتے ہیں۔ پھر ایک فارم اسی کے طرح کا ایک اور متعدد پروسیجر رہتا ہے فارم اسکلیرو تھراپی۔ وہ اگر مطلب یہ کہ بڑی وین میں اس میں ایک طرح کا وہ انجیکشن ہوتا ہے جس میں فارم سلوشن ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ بھی اس میں مطلب جو ہے نا اسی طرح مطلب بیسیکلی جو وین کو جو کلوز کرتا ہے اور سیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو لیزر ٹریٹمنٹ بھی آ سکتی ہے، اس میں آپشن ہے ٹریٹمنٹ کی، یہ آج کل یوز ہوتی ہے لیزر ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی جو ویریکوز وین ہے یا اسپائڈر وین کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ افیکٹو ہے لیزر ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بیسیکلی جو ہے نا لائٹ کے بڑے اسٹرانگ قسم کے برسٹ جاتے ہیں اس میں وین میں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ وین جو ہے نا وہ غائب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی انسیجن یا نیڈل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایک اور پروسیجر ہے جس میں یہ کہ کیتھیٹر کا یوز کیا جاتا ہے، جو مطلب ریڈیو فریکوینسی اور جو نا لیزر انرجی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک چھوٹا سا کیتھیٹر ہوتا ہے، جو ایک بڑی والی لارج وین جو بڑی ہوتی ہے نا جس کا سائز بڑا، تو اس میں وہ انجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کیتھیٹر کی ٹپ ہوتی ہے اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریڈیو فریکوینسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا لیزر انرجی کے ساتھ۔ تو جو کیتھیٹر وہ پھر باہر نکالا جاتا ہے تو پھر جو نا ہیٹ جو ہوتی ہے نا اس میں وہ وین کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے اور اس کو کولیپس کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہر اس کو پھر سیلنگ ہو جاتی ہے۔ یہ پروسیجر عام طور پہ جب زیادہ بڑی ویریکوز وین ہو جائے تو تب استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک آئی لائگیشن اور وین اسٹرپنگ پروسیجر آتا ہے، ٹھیک ہے، جو نا مطلب جو وین بیسیکلی جو چھوٹی چھوٹی وین جو نا سپرفیشل وین وہ جو ٹانگ کے اندر ڈیپ وینز کو جوائن کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی ان کو جو نا ٹائی آف کر دیتا ہے۔ مطلب ڈیپ وین کو جب جوائن کرنے سے پہلے نا وہ چھوٹی وینز کو نا وہاں پہ ٹائی اپ کر دیتے ہیں، اور یہ بھی آؤٹ پیشنٹ پروسیجر ہے۔ اور جو اگر مطلب وینز کو جو نکال دیا جائے سپرفیشل وین کو، تو اس میں یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو نا آپ کی جو بلڈ سرکولیشن وہ ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ آپ کی جو ٹانگ میں وین ڈیپ جو وینز ہوتی ہیں وہ بلڈ سرکولیشن کو جو نا وہ سنبھال لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب لارج جو بلڈ کا جو والیوم ہوتا ہے نا وہ ڈیپ وین کے ذریعے جاتے ہیں، مطلب تو اس کا مطلب جو ان کے ساتھ کنیکٹیو وین ہے سپرفیشل وین، ان کو سیل بھی کر دیا جائے تو وہ ٹانگ کی سرکولیشن ٹھیک ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پروسیجر ہوتا ہے ایمبولیٹری فلیبیکٹمی کہتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی وین جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے اسکن پنکچر کر کے اس میں وہ نکال دیتے ہیں، اور یہ بھی بڑا سمپل سا آؤٹ پیشنٹ پروسیجر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر اگر تھوڑی پرابلم اور بڑھ جائے تو ایک انڈوسکوپک وین سرجری آ سکتی ہے، مطلب ایڈوانس کیس میں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ اگر لیگ السر کی شکایت بھی ہو ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب اگر باقی جو پہلے ٹریٹمنٹ بتائی ہیں وہ فیل ہو جائیں، اس میں ایک یہ ہے کہ جو آپ کی جو چھوٹا سا ایک ویڈیو کیمرہ ڈال دیا جاتا ہے جو نا اس میں آپ کی ٹانگ میں، ٹھیک ہے، تو وہ تاکہ وہ دیکھنے کے لیے کہ جو ویریکوز وین کے، ٹھیک ہے، اور جو نا مطلب بیسیکلی چھوٹا سا کیمرہ ڈالا جاتا ہے تاکہ جو نا اس کے وین کو ویژولائز کرنے کے لیے پھر جو نا وین کو چھوٹے چھوٹے انسیجن دے کے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی آؤٹ پیشنٹ پروسیجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ٹیکنیکس بتا دیں جو ہم ڈاکٹر یوز کرتے ہیں پیشنٹ کو مطلب ویریکوز وین ٹھیک کرنے کے لیے۔
پھر ابھی میں کچھ لائف اسٹائل اینڈ ہوم ریمیڈیز بتاتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اگر آپ پروسیجر ہمارے گھر پہ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کی ویریکوز وین ٹھیک ہو جاتی ہیں. سیلف کیئر میں یہ بھی پہلے ہی کرنے چاہیے. وہ کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو یہ سیلف کیئر میئر میں تو ظاہر ہے آپ ایکسرسائز اگر ریگولرلی کریں گے تو مطلب جو ہے نا آپ کا ظاہر ہے بلڈ جو ہے نا وہ صحیح پمپ ہوگا. آپ کے ٹانگ کے مسل ایکٹیو ہوں گے تو وہ اوپر جو ہے نا بلڈ کو ہارٹ کی طرف صحیح پش کریں گے تو وہ آپ کی مطلب ویریکوز وین بننے کا چانس بہت کم ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ جو لوگ موٹے ہیں جن کو زیادہ ویٹ کی پرابلم ہے وہ اگر ظاہر ہے جو ہے نا ان کو پھر ویٹ کی وجہ سے تو اور بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں. تو اگر وہ وزن اپنا کم کریں تو وہ جو ہے نا پھر وہ اس کا یہ جو ہے نا اس کا چانس کم ہو جاتا ہے. لو سالٹ ڈائٹ بھی استعمال کرنی چاہیے, مطلب زیادہ نمک نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جو میں نے بتایا نا کہ جو ٹائٹ کلوتھ پہنتے ہیں خاص طور پہ جو خواتین جو ویسٹ کے لیے ٹائٹ کلوتھ پہنتی ہیں, ٹھیک ہے, جو مطلب ٹائٹ جو انڈر گارمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کی جو مطلب چیزیں ہیں لیگنگ وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ ٹائٹ اگر ہوں تو وہ پھر جو ہے نا یہ اس سے چانس بڑھ جاتا ہے تو وہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ جیسے مطلب سرکولیشن کو امپروو کرنے کے لیے نا آپ جب رات کو خاص طور پہ سوئیں تو ٹانگوں کے نیچے 3-4 پلو رکھ لیں تاکہ آپ کی ٹانگ جو ہے نا وہ ہارٹ کے لیول سے مطلب اوپر اٹھ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی یہ مطلب آپ کی ویریکوز وین سے آپ بچت کر سکتے ہیں. پھر جیسا میں نے بتایا کہ جن لوگوں کا یہ کام اس طرح کے زیادہ تر کھڑے رہنے کا کام ہے یا ایک جگہ پہ بیٹھنے کا, تو وہ ان کو پوزیشن چینج کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ ویریکوز وین کا پرابلم نہ ہو. تو یہ تھی جناب ویڈیو ویریکوز وین کے بارے میں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر اس کے بارے میں کوئی کویشچن ہے تو ضرور کمنٹس میں پوسٹ کیجیے. میرے چینل پہ ابھی کافی میں نے بیماریوں کے مطلب میڈیکل ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں. اگر آپ کو ابھی تک کسی ایسی بیماری کے بارے میں پوچھنا ہے جس کی ابھی تک ویڈیو موجود نہیں ہے تو ضرور کمنٹ کریں. انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا انشاءاللہ اس کی بیماری پہ میں ضرور ویڈیو بناؤں گا. چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.